अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाए या फिर कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया जाए, नुकसान सिर्फ और सिर्फ पैर का ही होता है। पीटीआई की रविश भी कुछ ऐसी ही है, ना समझ में आने वाली सियासी हिकमत अमली और बगैर सोचे समझे अमल से नुकसान पार्टी को और कारकुनान को हो रहा है। रही सही कसर जो है वो क़यादत अपने बयानात से, इल्ज़ामात से और धमकियों से पूरी कर रही है। आज भी वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर ने मुल्की सलामती के इदारों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। ये 245 लगाकर जिस तरीके से हुकूमत ने गोलियां चलवाई हैं निहत्थे लोगों के ऊपर, ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर नफरतें फैला के आप सिविल वार कराना चाहते हैं? एक रोज पहले ही आर्मी चीफ की सरबराही में होने वाली फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया गया था। ISPR की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया था कि ये प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका ने यह भी कहा कि सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी इंकशाफ किया कि आर्मी चीफ को गिला है कि अगर 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर को जो हुआ वो नहीं होता। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या इसमें कोताही सिर्फ अदालतों की है? क्या हुकूमत ने मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से अपना काम किया? क्या प्रोसिक्यूशन के लिए कोई खुसूसी सेल बनाया गया? क्या तेज़ तरीन ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतें बनाई गई? हुकूमत तो 9 मई का मास्टर माइंड इमरान खान को करार दे रही है, लेकिन उन्हीं की हमशीरा इस बात का इंकशाफ कर रही हैं कि जब PTI फाइनल कॉल के लिए इस्लामाबाद में थी तो हुकूमत ने इमरान खान की रिहाई की पेशकश कर दी थी। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया और उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। अगर वाकई इस दावे में कोई सदाकत है तो फिर खान साहब को उन लोगों पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए जिन्होंने अपने इक़दामात से उनकी रिहाई का रास्ता बंद कर दिया है। बानी की अहलिया बुशरा बीबी ने भी कल PTI क़यादत पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे। आज जब वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया वो भी सुन लीजिए। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। मुशबी के साथ फुल टाइम था, उनको वहां से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। ये उनकी जाती राय है, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। फाइनल कॉल के बाद नाज़रीन सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है। PTI की क़यादत इस फैसले के साथ नजर नहीं आ रही है। अभी मेरे सामने कोई इसके खद्दो खाल नहीं है, उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, तो उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, तो इंशाल्लाह फिर वो वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत के सामने एक और मुश्किल भी आ खड़ी हुई है। मदरसा बिल पर हुकूमत ने अपना दामन झाड़ते हुए सारी की सारी जिम्मेदारी जो है सदर मुमलिकत पर डाल दी है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि आज फिर उन्होंने इनफैक्ट हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर एक दिन में कोई फैसला नहीं किया तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में हुकूमत से दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सूबाई वज़ीर तवानाई भी हैं। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। दानियाल साहब, जरा आपसे बात का आगाज करते हैं। सर, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर PTI क़यादत जो है वो खुद ही मुतमईन दिखाई नहीं दे रही है। अभी हमने सुनी काफ़ी सारे लोगों की बातें, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हुकूमत किस तरह से डील करेगी इस सारे मामले को, और सियासी डायलॉग या गद्दारी के मुकदमात समेत किस ऑप्शन की तरफ हुकूमत देख रही है? फिर देखें, हुकूमत तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह इमरान खान और उनकी टीम हमारे पख्तून भाइयों को गलत गाइड कर रहे हैं। वो डे 1 से उनको जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हाँ, ये एक हमेशा चीज़ रही है और हम हमेशा कहते हैं कि पख्तून जो है वो सीधे लोग होते हैं और वो एक सिंगल ट्रैक लोग होते हैं। ये उनको मिस गाइड करके जिस तरह ये लेके आए कि जब इन्होंने कहा कि हम कफन बांध कर आएँ, ठीक है ना, उनको कहा कि कफन बांध कर के आओ, अपने बच्चों को क्यों नहीं कफन बनवाए,
اپنے بچوں کو کیوں نہیں کفن دیے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں کہا کہ تم آؤ اور کفن باندھ کر آ کے یہ حملے کرو؟ انہوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا، ان کی برین واشنگ کی، اور لوگوں کے بچوں کو مجھے بتائیں کہ لیڈرز کیا وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے بچوں کو آ کے لڑائیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑائیں، ان سے کہیں کہ اپنے ملک کے اداروں کے اور ریاستی اداروں کے بچوں کو آ کے گولیاں مارو؟ کیا لیڈرز ہمیشہ اپنا رول جو ہے ایک پازیٹیو سمت میں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی مثال نہیں ہے؟ جب بی بی کی شہید ہونے پہ انہوں نے کیا رول پلے کیا؟ کیا ہمارے پاس اور پولیٹیکل جماعتوں کی مثالیں نہیں ہیں کہ انہوں نے ایون آپ اے این پی کی بات کر لیں، کیا وہ ایک پختون پارٹی نہیں تھی؟ ایون تو انہوں نے بڑی مشکل ٹائم گزارا، مشکل ٹائم دیکھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے سر اب غیر مثالی پارٹی کے لیے کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے دیکھیں، یہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ لوگ جو ایسی جھوٹ ملک کے اداروں کے خلاف نفرت کے بیج بوتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جو لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے جوان بیٹوں کو ایز اے شیلڈ استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، کیا وہ ان کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے؟ آپ جس طرح ان کو مس گائیڈ کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ان کا آج تک ایک ہی ان کا رول رہا ہے کہ ان کا رول یہی ہے کہ پاکستان کو مستحکم نہ ہونے دو، پاکستان کو سٹیبلائز نہ ہونے دو۔ لیکن سر پھر آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو کلیئر رول نظر نہیں آ رہا نا، ایک طرف آپ پابندی کی بات کرتے ہیں، پھر وہ آگے بات نکل جاتی ہے، پھر وہ ہوا میں چلی جاتی ہے، پھر آپ پی ٹی آئی پر دیگر چیزوں کی بات کرتے ہیں، پھر وہ ہوا میں چلی جاتی ہے، وہ صرف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کلیئرٹی تو پی ٹی آئی کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ سر، ابھی تعریف بھی ہو گئی آپ کی پارٹی کی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، جی دانیال صاحب آتی ہوں آپ کی طرف، سر مجھے اجازت دیجیے گا۔ سر تحریک انصاف اپنے ورکرز کی رہائی کے لیے بھی احتجاج کر رہی تھی، اب سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے۔ اگر اب آ جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں سر آپ، اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ اب تو پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا، پیسفل کرنا ہوگا۔ یہ جو جلاؤ گھیراؤ اور دھمکیوں کی جو سیاست ہے، جو شدت پسندی، انتہا پسندی اور بدتمیزی کی جو سیاست ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو معزز مہمان پی ٹی آئی سے یہاں پہ موجود ہیں، میرے انتہائی محترم ہے میرے لیے، لیکن یہ ایک حقیقتیں ہیں کہ جس طرح دانیال صاحب نے آپ کو پورا ایک بتایا کہ یہ پولیٹیکل نارمز نہیں ہوتے، پولیٹیکل پارٹیز کی یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کریں۔ یہ کبھی پولیٹیکل لیڈر اپنے کارکنوں کو نہیں کہتے کہ جیل بھرو تحریک، اور جب خود کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں تو کہیں کہ مجھے جیل سے بچاؤ تحریک شروع کریں۔ جو زمان پاک پہ پیٹرل بم بھی چلائے گئے اور بہت کچھ یہاں پہ ہوا۔ کیا کبھی آصف علی زرداری صاحب کو گرفتاری ہوئی ہے، کوئی وہاں پہ کوئی مزاحمت ہوئی؟ میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے گئے، کوئی مزاحمت ہوئی ہے کہیں پہ؟ یا کسی اور لیڈرشپ نے کبھی ہوئی ہے؟ یہ کون سی پالیٹکس ہے کہ جی وہ یہ گرفتاری نہیں دینی اور بس دوسروں کو آپ آگے کریں؟ اور یہ ایک تسلسل رہا ہے۔ یہ جو فائنل کال جو تھی، جو فیل کال ثابت ہوئی، مس کال ثابت ہوئی، اب پھر یہ جو سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، اب تو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا نا، عمران خان اندر ہے، جیل میں۔ ناصر صاحب اب مسئلہ یہ میچورٹی کون دکھائے گا سر؟ حل کیا نکلے گا اس کا؟ دیکھیں، بالکل یہ حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے، میچورٹی کی بھی اور بات کرنے کی بھی، اور گورنمنٹ نے یہ اپنا فرض نبھایا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ آفرز کی ہیں، کتنی کمیٹیز بنائی ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ یہ بھی ابھی جن لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں جائیں، وہ کیا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب گورنمنٹ میں تھی پی ٹی آئی، تب یہی اس وقت جو گورنمنٹ میں یہ اپوزیشن تھی، یا اس میں مولانا صاحب بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں سر، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب جو کمیٹی بنی ہے وہ کتنی فعال ہے۔ بہت شکریہ نعیم صاحب۔ سر سب سے پہلے تو علیمہ خان صاحبہ نے جو دعویٰ کیا کہ بیرسٹر گوہر عمران خان کے پاس آفر لے کر گئے تھے حکومت کی طرف سے، تو سر یہ دعویٰ تو آ گیا ہمارے سامنے۔ اب کیا بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ کس نے ان کو یہ آفر دی تھی جو وہ خان صاحب کے پاس لے کر گئے تھے؟
बहुत शुक्रिया किरण नाज साहब, आपने आज मौका दिया। अभी कोर कमेटी का इजलास जो है वो हमारा तकरीबन कोई 5:30 बजे तक जारी रहा और उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर की गई, जो कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर भी जिक्र किया। जो सिविल नाफरमानी की बात की है खान साहब ने, और उसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू हुई, तमाम चीज़ों को देखा गया, अगला लायामल भी बनाया गया और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ अपना लायामल गाहे बगाए खान साहब की हदायत के मुताबिक जो है वो देगी। जहां तक बात है नहीं, फैसला क्या हुआ है आपकी कोर कमेटी के इजलास में, की तरफ जा रहे हैं आप लोग? देखें, जो फैसला हुआ जी, अभी हमारी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आपको आ जाएगी। इस वक्त शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो कोहाट में और गौर साहब उनको तमाम चीज़ें बताएंगे, तो उसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी वो आपके सामने आ जाएगी। बट खान साहब की तरफ से जो हदायत हैं इस वक्त तक वही बिल्कुल जो भी हदायत होती है, अगर कोई तब्दीली होती भी है तो वो खान साहब ही उसका इख्तियार रखते हैं। तो खान साहब की तरफ से, अगर खान साहब की तरफ से सिविल नाफरमानी की हिदायत है और कोर कमेटी के तमाम मेंबरान चाहते नहीं हैं कि वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं, तो कौन सी वाली बात होगी, इमरान खान वाली बात होगी या कोर कमेटी वाली बात होगी? नहीं, देखें, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, ताहयात चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इस पार्टी के सरबराह हैं। और जो उनकी तरफ से फैसला या कोई बात आती है तो उसके ऊपर अगर वो कोई डिस्कशन होती है या कोई बात होती है या कोई राय होती है तो खान साहब के सामने तमाम मौक़िफ़ रखा जाता है। खान साहब सुनते हैं और उसके बाद खान साहब उसके ऊपर अपने दलाइल से मुतमिन करते हैं तो आगे चीज़ बढ़ती है। तो खान साहब ने आज तक जितने भी फैसले किए बिल्कुल जबरदस्त किए और पार्टी ने उनको मन्नो तस्लीम करते हुए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। जहां तक आज के पैगाम की बात है तो आज बैरिस्टर अली जफर साहब के उनको खान साहब ने कहा था कि आप जाकर तमाम चीजें जो हैं, जो उनका पैगाम था वो उन्होंने आकर पहुंचाया कि ये सिविल नाफरमानी की जो सर मुझे बताइए कि आपकी कोर कमेटी के इजलास में नईम साहब बुशरा साहिबा के हवाले से भी मामला डिस्कस हुआ है क्या? जो उन्होंने शिकवा किया है, उन्होंने एतराज़ किया है, सब उनको छोड़कर चले गए थे, वो वहाँ रुकना चाहती थी। देखिए, ये जो मामला है ना, मैं बड़ा बसद एहतराम जितना हमारा मीडिया है उसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत, कोई पंजाब का नुमाइंदा हो या वफाक का हो, फार्म 47 के मुताबिक डेफिनेटली बनाई गई है, वो नुमाइंदे जो हैं वो बाकायदा तौर पर एड्स देते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर बयानियाँ दीजिए कि ये इंतशारी हैं। यानी अगर कोई वो जुलूस निकालें, कोई जलसा करें या वो अगर आकर इस्लामाबाद बैठते हैं, और ये वही पाकिस्तान की अवाम है जो अपना जो है वो विजन रखती है और वो समझती है कि कौन मुल्क के लिए बेहतर है, तो वो डिसीजन लेती है कि हमारे लिए ये बेस्ट चॉइस है। तो उस वक्त ये लोग जो थे ये इंतशारी नहीं थे जब आपके साथ एहतजाजों में होते थे, पर इस तरह की नईम साहब वैसे ये बड़ी ज्यादती करते हैं आप लोग सर। आप उठा के मीडिया पे इल्जाम लगा देते हैं कि मीडिया पे ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। बुशरा बीबी साहिबा को किसकी हिदायत थी कि वो मीडिया पर आकर ये बात करें कि वो उनको सब छोड़कर चले गए थे, वो वहाँ रुकना चाहती थी? ये बुशरा साहिबा ने मीडिया पे स्टेटमेंट दिया है ना सर, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखें ये सवालात पूछे जाते हैं और उन सवालात को ही चलाया जाता है। हमारा तो जलसा भी नहीं चलाया जाता, हमारे तो शोधा की तस्वीरें भी नहीं चलाई जाती, हमारी तो स्टेटमेंट भी नहीं चलाई जाती, हमारी तो प्रेस टॉक भी नहीं चलाई जाती। जहां पर बात है आप बुशरा बीबी की बात जो है ना नईम साहब, मेरी गुजारिश है सर, आप वो जाकर मीडिया टॉक सुन लीजिए। उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ जिसका उन्होंने इस तरह का जवाब दिया है कि मुझे सब छोड़कर चले गए थे, वो वहां रुकना चाहती थी। और वो गुफ्तगू भी अपने कारकुनान से कर रही थी सर, वो शिकवे अपने कारकुनान से कर रही थी खड़े होकर, मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया था लेकर उधर। कारकुनान जो है वो मीडिया वाली दोस्त थे जिन्होंने उनसे सवाल किया था और उन्होंने उसका जवाब दिया था। और दूसरी बात ये रह गई कि मेरा ख्याल में ज्यादा चीज ये अहम है कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मिसिंग हैं, उसके लिए जो है वो क्या किया गया है। क्या उसके ऊपर यही बयानियां बनाना है कि गोली नहीं चली, कहाँ चली है, शवाहिद दिखाएं। हम तो तमाम शवाहिद अपने मीडिया जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सारा शेयर कर चुका है। उस पर भी मैं आती हूँ सर। एक तरफ हुकूमत की तरफ से अगर संजीदा नहीं इकदाम किए गए या संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया तो गैर संजीदा सारे मामले को आप लोगों ने भी बहुत बनाया है सर।
278, 300, 500, 1000 یہ نمبرز آپ لوگ دے رہے تھے اور پھر اس کے بعد وہ 12 کے اوپر آ گئے. پاکستانی کسی بھی انسان کی ایک بھی جان چلی جائے وہ بھی بہت قیمتی ہوتی ہے, لیکن اس کو غیر سنجیدہ سارے معاملے کو آپ نہیں بنایا, کوشچنیبل اس کو آپ نہیں بنایا. میں آتی ہوں دوبارہ نعیم صاحب اور اس پر دوبارہ ہم بات کرتے ہیں. سر پہلے ذرا میں علیمہ خان والے معاملے کو ذرا کمپلیٹ کر لیں, پھر آتی ہوں نا نعیم صاحب, مجھے اجازت دیجیے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے سر, علیمہ خان صاحبہ نے جو دعویٰ کیا کہ عمران خان کے پاس آفر لے کر گئے تھے بیرسٹر گوہر ان کے رہائی کے حوالے سے, تو یہ آفر کس کی طرف سے ہوئی تھی سر, اور کیا واقعی حکومت تیار ہو گئی تھی عمران خان کو رہا کرنے کے لیے؟ دیکھیں, جہاں تک آفر کون لے کے گیا تھا اور کس کی طرف سے کی گئی تھی اس کا تو بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ. لیکن میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ دیکھیں, لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو قوم کے بچوں کو محفوظ رکھیں. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو قوم کے بچوں کو آپس میں تصادم سے روکیں اور بچائیں, اور ہم نے وہی رول ایکٹ کیا. ہم نے اس دن ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ہم نے جب کمٹ کیا, ان کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ سنجانی کے مقام پر بیٹھیں گے, تو ہم نے وہ کنٹینرز خود ہٹائے, ان کو جگہ دی, اور ایون سو کہ وہاں جو ٹوائلٹس اور جو سیٹ اپ لگانا تھا اس کے لیے بھی ہم نے چیزیں کر دی کہ ان کو تمام چیزوں سے فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں, یہ وہاں نیگوشیٹ کرنے ہی نہیں آئے تھے, یہ سرکار کے اوپر, پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. جو ان کو کنٹرول کر رہے تھے, ان کے ہینڈلرز تھے, وہ پاکستان میں لاشیں بچھانے آئے تھے, اور وہ لاشوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے سیاست کرنے آئے تھے. اس دن جو ان کو نہیں ملا وہ لاشیں نہیں ملی, اس دن ان کو جو نہیں ملا وہ تصادم نہیں ملا, اس دن ان کو جو نہیں ملا وہ جلا ہوا, آگ لگا ہوا پارلیمان. وزیر اعظم صاحب کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ آرمی چیف کو اس بات کا گلہ ہے کہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کا ٹرائل اگر ہو جاتا تو جو کچھ 26 نومبر کو ہوا وہ نہیں ہوتا. تو سر کیا اس میں صرف عدالتوں کا قصور ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو جس طرح سے ان کیسز کو پرسو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, جو گورنمنٹ تو اپنی پوری کوشش کی اور آج بھی کر رہی ہے کہ دیکھیں, جب تک 9 مئی کے لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جائے گا, جب تک ان کی سزائیں نہیں ہوں گی, تب تک ان کے ٹرائلز نہیں ہوں گے, تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. دیکھیں, امریکہ میں آج ایون دو ٹرمپ از ان پاور, لیکن وہ لوگ جو ان تمام چیزوں میں, وہ جہاں آگ لگانے میں اور اس پوری چیزوں میں انوالوڈ تھے, they were all over 1,000 people were punished and within matter of no days. دیکھیں, وہ لوگ جو ان تمام چیزوں میں جلاؤ گھراؤ ان چیزوں میں استعمال ہوئے, یہ انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں کو, بچوں کو استعمال کیا گیا. یہ بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے ان کو شیلڈ بنا کر اور ان سے مجسمے جلائے, انہوں نے لوگوں کے بچوں سے آگیں لگوائی, لیکن جنہوں نے لگوائی اور جنہوں نے لگائی اس میں ایکولی رسپانسبل ہے. 9 مئی بھی ہو گیا اور 26 نومبر بھی ہو گیا, لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ ملک کو تو آگے بڑھنا ہے نا سر, استحکام کی تو ضرورت ہے نا سر. تو اب آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کل پی ٹی آئی کی طرف سے تو 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی ہے, کیا حکومت اس کمیٹی کو سنجیدہ لے رہی ہے یا حکومت سوچ رہی ہے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے؟ دیکھیں, چیزوں کو آگے چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خاص طور پہ عمران خان, بشرا بی بی, ان کے ایلائز جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں, جو ہمارے پختون بچوں کی جانیں چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں ان کو ہیومن شیلڈ بنا کے استعمال کیا جائے, ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے اور خود بھاگ آئیں, ان تمام لوگوں کو کسی بھی سوال کا آپ نے جو ہے نا سزائیں دینی پڑیں گی. جب تک ان کو سزائیں نہیں دیں گے تو آپ کی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. سنجیدہ لیں گے, مذاکرات کریں گے ان سے, کوئی مشاورت میں ہے اس طرح کی کوئی بات سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ان کے ساتھ ہم کیا مذاکرات اور کس کے ساتھ, یہ آج تک جو مذاکرات انہوں نے کیے ہیں ہر چیز سے یہ بیک ٹریک ہوئے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ابھی تک جھوٹ بول رہے ہیں. اور کتنی بری بات ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر کمٹمنٹس کر کے آپ ان کے لفظوں کے اوپر چیزوں کے اوپر بیک ٹریک کرو. دیکھیں, ہم نے تو کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے بچوں کو لڑانے سے بچائے. ہم تو آج بھی اسی سوچ کے یعنی آپ نہیں کریں گے مذاکرات, پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کریں گے, مشاورت کے ساتھ آگے لے کے جائیں. نہیں, میں نے تو کہا چیزوں کو مشاورت سے آگے لے کے جائیں. دیکھیں, آرام سے چیزوں کو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, جنہوں نے وہ ساری چیزیں کی, they will be آپ spot free. حکومت کے اہم اتحادی ہیں سر,
ٹھیک ٹھیک دانیل صاحب اجازت دیجیے گا. سر آپ اہم اتحادی ہیں, آپ کی نالج میں ہے یہ عمران خان کی رہائی کی آفر کس نے کی تھی بیرسٹر غور کو, جو وہ عمران خان کے پاس لے کر گئے تھے؟ آپ کی نالج میں ہے سر؟ جی بالکل علم میں نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی آفر کی گئی ہو یا کوئی ایسی بات تھی. یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی NRO ضرور مانگ رہی ہے, اور جیسے وہ اپنی ہر بات میں کہتے ہیں خان صاحب کو فوری رہا کر دیا جائے, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے. ظاہر ہے یہ سارا ریلیف عدالتوں سے ہی ملے گا. اور یہ جو ابھی آپ بات کہہ رہی تھیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ریزرویشنز شو کیں کہ 9 مئی کے اس میں کچھ نہیں ہوا, یہ حقیقت ہے. یہ تو بہت ساری فیورز ملتی رہی ہیں نا. اگر یہ قانونی فیصلے پہلے ہو جاتے جو بالکل سامنے کیسز ہیں, ویڈیو موجود ہیں نیشنل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, وہ ان کے کوئی نیازی صاحب وردیاں ڈنڈوں پہ لہرا رہے تھے, ان کے لوگوں نے بلایا ہے کہ فلانی جگہ پہ آؤ, یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. یہ کیا کچھ کرتے رہے وہاں پہ, جلاؤ گھیراؤ, جس طرح شہیدوں کی نشانیوں کی بے حرمتی کی گئی, کیا وہ موجود نہیں ہے سامنے؟ سر پروسیکیوشن آپ سمجھتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آرمی چیف صاحب, اگر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں صحیح سمت میں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ناصر صاحب اب تو فرد جرم ہوئی نا سر. اب JIT کے رپورٹ میں اسد عمر صاحب, اعظم سواتی, حافظ فرد سمیت PTI کے کئی رہنما ہیں جن کو مجرم قرار دیا گیا ہے. اب جا کے JIT کی رپورٹس آ رہی ہیں سر سامنے, اب جا کے فرد جرم ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آن ٹائم چیزیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں 9 مئی جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 10-15 دن پہلے ہوا ہے نا, جو ابھی یہ ساری مطلب یہ ڈیلے ہوا ہے نا. جب اتنی بڑی چیزوں کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں ڈیلے ہوں گی, رعایت ملے گی, سر یہ تو پھر حکومت کی طرف سے ہے نا سر, پروسیکیوشن کو حکومت نہیں کرنی تھی نا سر. لیکن اس میں رکاوٹیں کون, دیکھیں ایک چیز جو حقیقت ہے, اس میں رکاوٹیں تھی نا. ٹرائل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, عدالتوں کے فیصلے پڑے نا, کیا کچھ آ رہا تھا وہاں پہ. یہ بات حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے تھوڑی ہیں. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا موقف شروع سے ہے کہ بات ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونے چاہیے. اس میں PTI ہمیشہ پیچھے ہٹتی ہے. کبھی ایک کمیٹی کو نامزد کر دیا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ اختیارات دیے گئے, لیکن ان کے پاس, انہوں نے سمجھا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, ان کی کوئی بات نہیں سنتا, ووٹ سے ہٹ گئے. حامد رضا صاحب کو اس میں شامل کیا گیا, لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بات نہیں سنتا, وہ پیچھے ہٹ گئے. اب بھی اگر چلیں جیسے ہی بنائیے, ہمارا موقف ہے اپنی جگہ پہ پیپلز پارٹی کا کہ جو بھی مسئلہ ہے مجھے سر یہ بتائیے گا, ایک اور موقف بھی سر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ PTI کسی بات پہ اسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کرے گی, کیونکہ یہ صرف ایسی باتیں ہیں. ابھی بھی دیکھیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے, حالانکہ میں تو کریڈٹ دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو گورنمنٹ ہے کہ PTI اسٹینڈ نہیں کرے گی اگر ان سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے. اب ایک اور معاملہ بھی ہے سر جس پہ آپ لوگوں کی طرف سے بڑا شکوے اور شکایات کی جا رہی ہیں. گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لیجئے. ویلکم بیک ونس اگین. ناصر حسین شاہ صاحب, مولانا صاحب کی طرف سے آپ لوگوں سے بڑے شکوے شکایات ہیں. بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یقین دہانیاں بھی کروا دی. اب حکومت سے اگر یہ مدرسہ بل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور حکومت کی نظر میں یہ ہے کہ شاید یہ 1-2 دن میں ہو بھی جائے گا معاملات سیٹل ڈاؤن. لیکن جو پرابلم آ رہا ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے کہ اس بل کی منظوری نہ ہونے میں آصف علی زرداری صاحب رکاوٹ ہیں. ایسا JUIF بھی کہہ رہی ہے اور ایسا حکومت بھی کہہ رہی ہے. سر واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ایشو جو ہے سالو ہو جائے گا, اور اس کو ہونا چاہیے. جب ایک چیز طے ہوئی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو الزام ایک دم سے پریزیڈنٹ صاحب پہ لگا دیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ قانونی ٹیم, ٹیکنیکل ٹیم, پورا اسٹاف ہوتا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ, وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی سمری آتی ہے یا کوئی قوانین کے لیے کوئی چیزیں آتی ہیں, اگر اس میں کوئی ٹیکنیکلی طور پر یا ویسے کوئی اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہی اس کو واپس بھیجا جاتا ہے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اس کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی, اس کو کچھ اعتراضات لگا کر واپس کیا گیا ہے جو ابھی حل ہو جائے گا. اور میں پورا یقین ہے مجھے کہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا, اور وہ جو کچھ آبجیکشنز ہیں, کچھ اعتراضات ہیں, ان کے پراپر جواب آ جائیں گے, اور جو اس میں ٹیکنیکل جو اعتراضات ہیں اس پہ ترمیم ہوگی سر, ہو جائے گا. اس کو
مجھے مولانا صاحب کے لیے بہت احترام ہے اور میں ان سے یہی گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ تھوڑا اگر صبر کر لیں گے تو مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں ناصر صاحب تو مجھے سر یہ فرمائیے گا کہ جن اعتراضات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اعتراضات کیا ہیں؟ جو ہم نے بھی میں نے تو نہ وہ فائل دیکھی ہے نہ جو اعتراض لگے ہیں دیکھیں. ہمیں بھی میڈیا پہ یا جو ویسے ہم نے بات کی تو پتہ چلا کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز تھیں جس کی وجہ سے اس کو واپس کیا گیا اور وہ سامنے آ جائیں گی. مجھے ان کا ویسے علم نہیں ہے لیکن ویسے اصولی طور پر اس کے اوپر کوئی ویسے اعتراض نہیں ہے کہ مدرسہ رجسٹریشن بل یا جو چیزیں تھیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بھیجی گئیں اس میں کچھ سکم تھیں, کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جن کو پراپر طریقے سے کرنا ضروری تھا. تو پریزیڈنٹ صاحب کا جو اسٹاف ہے میں بھی پریزیڈنٹ صاحب نے وہ دیکھی بھی نہ ہو فائل, وہ جو پہلے آتی ہے جو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں یا دیگر اسٹاف کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. ناصر صاحب آپ کا جواب آ گیا ہے. سر مجھے نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر 8 دسمبر یا اس کے بعد جے یو آئی احتجاج کرنے اسلام آباد آ جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی بھی حصہ ہو سکتی ہے, ان کا شامل ہو سکتے ہیں آپ ساتھ؟ یہ تو پارٹی کا مشترکہ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ. تو جو بھی پھر فیصلہ ہوگا وہ تو اس ٹائم ہی دیکھا جائے گا کہ یہ آتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے. جی نعیم صاحب آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف آپ کا سوال لے کر, لیکن اس سے پہلے بیرسٹر صاحب ذرا اس ڈیبیٹ کو کمپلیٹ کر لیجئے. یہ مدرسہ بل کے حوالے سے سر, کیونکہ جے یو آئی نے جو حکومت کو مدرسہ بل کی منظوری کے لیے 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے, حکومتی موقف ہے کہ جو بھی رکاوٹ ہے وہ صدر صاحب کی طرف سے ہے, لیکن سر اعتراض کو 14 دن سے زائد ہو گئے ہیں, بل تو قانون بن چکا ہے, پھر حکومت گزٹ جاری کیوں نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں مدرسہ بل جو ہے اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ ہیں جو I can't vouch, مطلب I can't say کہ what exactly the complications are. لیکن اس میں جو ان کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے اس میں جس طرح بچوں کو لینا ہے, پھر کون کون اس کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں کہ گورنمنٹ کی اٹموسٹ امپورٹنس یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کو جو ابھی تھوڑے بہت برو اپ ہو گئے ہیں ان کو ایڈریس کر کے ان کے ساتھ دوبارہ ہم بھیج دیں گے. اینڈ آئی تھنک ہم نے تو اس کے اوپر پہلے بھی اس کو کلیئر کروا دیا تھا, آگے سے صدر صاحب کی طرف سے ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی لیگیلٹیز اور ان کے اوپر کوئی اعتراض آیا ہے, اور آئی تھنک دیٹ ٹو ود ان نو ٹائم ول بی ایڈریسڈ. تو حکومت کیا اس بل میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا تو اتنی کوئی خاص تبدیلی کی یا اس چیز کے اوپر کوئی نہیں ہے. جو ٹیکنیکلٹیز کے اوپر میں نے آج اس طرح کہا کہ وہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے ایڈریس کروا کر ان کو حل کروا دیا جائے گا. انشاءاللہ یہ جو ابھی سیشن ہے اس کے اختتام سے پہلے ان چیزوں کو ایشوز کو ایڈریس کرا دیا جائے گا. اور سر کہہ تو آپ لوگ رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا معاملہ سیٹل ڈاؤن, لیکن اگر نہیں ہوتا ہے اور مولانا صاحب اپنی اسٹریٹ پاور لے کر سڑکوں پر آتے ہیں تو ان کو اسپیس دی جائے گی یا ان کو اسی طرح سے روکا جائے گا جو حالیہ مظاہرین آئے جب احتجاج کرنے کے لیے اور ان کو جس طرح سے روکا گیا, کیونکہ 144 ہے دفعہ اسلام آباد میں. مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے اور ہمیشہ انہوں نے سمجھداری سے چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ چلایا ہے. تو ایسا میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں کہ چیزیں خراب ہوں. انشاءاللہ ان کو بائی دا اینڈ آف دس سیشن دیٹ از کمنسنگ آئی تھنک ان نیکسٹ فیو ڈیز ان کے جو ایشوز ہیں ان تمام کو ریزالو کر دیا جائے گا. اور سر کمنگ ویک میں مشترکہ اجلاس بھی بلانے جا رہے ہیں کیا, جس میں کچھ امینڈمنٹس, کچھ ترمیمی بل وغیرہ کے حوالے سے بات ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیں لیجسلیٹو ایشوز کے اوپر تو بات ہوگی, اور ابھی کس کے اوپر پیکا ایکٹ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میں آپ کو پیکا ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں سر, بتا سکتا. جی میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو ان اسپیسیفک ڈیٹیلز تو نہیں دے سکتا, لیکن جہاں تک چیزیں ہیں کوئی اتنی کوئی خاص امینڈمنٹس نہیں ہیں. یہ ایک روٹین کا اجلاس ہوگا. یہ تو بتا دیں پیکا ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں ابھی جو اس کی جو چیزیں ہیں وہ بائی ٹمورو فائنلائز ہو جائیں گی.
کیا کیا اس کے اندر ہوگا سیشن میں پیش کیا جائے گا. آئی تھنک بائی ٹمورو اٹ ول بی فائنلائز, تو آئی کین آنسر اٹ مچ بیٹر اگر آپ کل پوچھیں تو. ٹھیک. ناصر صاحب ایسی خبریں ہمارے پاس تو آ رہی ہیں سر, بیرسٹر صاحب بتانا نہیں چاہ رہے, کنفرم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اطلاعات تو موجود ہیں سر کہ شاید قومی اور قومی اسمبلی کا نہیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں, کیونکہ دیکھیں میں اسپوکس پرسن بھی ہوں, تو جب تک وہ لسٹ چیزیں فائنلائز نہیں ہو سکتی تو میں اس کو ڈینائی یا کنفرم نہیں کر سکتا. کل تک میں نے آپ سے کہا, کل تک ہمارے پاس اس لیے سر میں کہہ رہی ہوں نا کہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کو بہتری سے بتا سکتا ہوں کیا ہوگا. ہاں جی ٹھیک ٹھیک. ناصر صاحب مجھے فرمائیے سر کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں مدارس بل کو منظور کروایا جائے گا, تو اگر ایسا ہوتا ہے سر تو کیا پیپلز پارٹی JUI کے اس بل میں جو موجود ہے مسودہ اس کی غیر مشروط حمایت کرے گی, کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں یہ تو پہلے ہی اپروو ہو چکا تھا نا, اس میں آپ کو بھی بیرسٹر صاحب نے بھی کافی ڈیٹیلز بتائی ہیں, یہ تو اپروو ہو چکا تھا. اب اگر دوبارہ آتا ہے تو وہ آئے گا کہ اگر کوئی اس میں کوئی چینجنگ ہے یا کوئی جس طرح کوئی ٹیکنیکلٹیز تھیں یا کوئی اور فلاز ہیں ان کو اگر بہتر کر کے اس میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ آ سکتا ہے. ادروائز تو وہ ویسے ہی جو ایگزیکٹلی سر, اگر آپ اعتراض کی بات کر رہے ہیں تو اعتراض میں پھر ترمیم تو ہوگی نا سر, چینجز تو پھر ہوں گی اگر اعتراض موجود ہے تو. نہیں, میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چینجنگ ہے تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ پاس ہوگا. ادروائز تو وہ جو اگر کوئی ویسے کوئی ایشوز ہیں تو وہ اس کو بہتر کر کے واپس بھیج دیا جائے گا. اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تو یہ بل ابھی آیا ہی نہیں ہے, وہ تو یہاں کراچی میں ہے, اور وہ جو انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں ظاہر ہے نیچے جو اسٹاف ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں کم ہیں یا اس میں بہتری آنی چاہیے تو اس پہ ہے. دوسرا کرن بی بی, یہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کر لیا ہے, اب کس سے لڑانا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں ناصر صاحب منجوٹا صاحب سے یا دانیال سے مجھے لڑانا چاہ رہی ہیں, ہم سے لڑانا چاہ رہی ہیں. ایک کلیئر 10 دفعہ کلیئرفیکیشن دے چکے ہیں کہ ایک تو نہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ کیا اعتراض لگے ہیں, میں نے بھی کہا, نہ ہی میرے خیال میں دانیال صاحب کو پتا ہوں گے, منجوٹا صاحب کو پتا ہوں تو وہ آپ کو بتا دیں. پریزیڈنٹ صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ اس بل کے اندر کیا ہے, یہ اعتراض ان کے عملے نے لگایا ہے. ظاہر ہے دیکھیں پہلے ایک پورا اسٹاف ہوتا ہے, پریزیڈنسی ہے وہاں پہ, اگر کوئی چیز آتی ہے, دیکھیں ایک چیز تو حقیقت ہے نا کہ جب یہ امینڈمنٹس آئیں یہ دوسری چیزیں, اور پھر ظاہر ہے مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو لانا ہے تو وہ اسی وقت لایا گیا تھا. اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جن کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہو, اور اس میں ان کی میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان کی جو مولانا صاحب کی جو بات ہے, جو ان کی اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہم لوگ. جی میں شیر و شکر ہے سر, آج کل آپ لوگ بالکل اجازت دیں گے ناصر صاحب کریں. میں اس میں خالی ایک چیز ایڈ کروں تو بیفور دا بل از لیڈ ان فرنٹ آف دا پریزیڈنٹ, اس کی ایک, کیونکہ میں لیگل ٹرمنالوجی میں اس کی لیگیلٹیز دیکھی جاتی ہیں, اس میں کاماز, فل سٹاپ, اس کے جو اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے, کسی چیز میں بھی کوئی چیز کہ دیکھیں نا, اگر انہوں نے کاما, فل سٹاپ, نقطہ, کوئی پیراگراف کو ریفریز کرنا ہے, وہ بھی اگر ایرر آ گیا تو اٹ ہیز ٹو گو بیک اینڈ گیٹ اٹ فکسڈ, اینڈ پھر وہ واپس آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنسی ریزالو کر سکے, وہ ریزالو نہیں کر سکتے. اس کا ایک نارمل پروسیجر یہ ہے کہ واپس نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز بھی ہو سکتی ہیں, یہ جو اعتراض کی بات آ رہی ہے پریزیڈنسی سے, یہ ٹیکنیکلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک, وہ ایڈریس ہو جائے گا, اٹس ناٹ این ایشو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نعیم صاحب مجھے یہ بتا دیجئے سر, سپریم کورٹ میں عمران خان کو خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست 10 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے, اور سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست اور جو مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. آپ لوگوں کے یہ بڑے مطالبات ہیں جو اب عدالت سنے گی, تو ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ ناز صاحب پہلے تو مجھے شکوہ یہ ہے کہ پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی مجھے صرف آپ نے 1 منٹ کا بھی موقع نہیں دیا, اور دوسری طرف آپ نے 3-4 منٹ جو ہے وہ ان سے تمام سوالات کی اور اتنا لمبا آپ نے کر دیا. پھر مجھے تو بلانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ صرف میں نے بیٹھ کے سننا ہی ہے, تو پھر تو کوئی اس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ جب سیگمنٹ کوئی بھی کرتی ہیں تو پھر تمام لوگوں کو برابر موقع دیں,
جن لوگوں کو جو ہے وہ پورا پاکستان سننا چاہتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف لینا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، اس کو آپ سکپ کر رہی ہیں. جہاں پر بات آپ نے کی ہے، سوال کیا ہے، سپریم کورٹ میں جتنی بھی اب سماعتیں فکس کی گئی ہیں، جتنی بھی درخواستیں فکس کی گئی ہیں، یہ آج سے پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا 26ویں ترمیم کے بعد، جس میں پک اینڈ چوز کر کے اپنے ججز بٹھائے گئے ہیں، تو اب آپ نے اکٹھی درخواستیں اس وجہ سے اس موقع پر لگائی ہیں تاکہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لے سکیں. یہ دنیا انتی نہیں ہے. یہ ہم کوئی یہاں پر اس دنیا میں نہیں رہتے جہاں پر ہماری آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، یا ہم کچھ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. دنیا سمجھ رہی ہے. آج سے پہلے جب 26ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ درخواستیں لگانی چاہیے تھی. اب 26ویں ترمیم کی درخواستیں جو ہیں، اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے، وہ اس پر فیصلہ دی نہیں جا رہا. وہ فل کورٹ بنائی جائے، پہلے دیکھا بھی جائے کہ کیا یہ آئینی بینچ بھی سن سکتا ہے کیسز یا نہیں سن سکتا. اس پر سماعت جو ہے وہ فل کورٹ بنا کر کی نہیں جا رہی، اور یہ درخواستیں لگا کر یہ چاہتے ہیں کہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. تو یہ پہلے ہی نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ غلط ہوئی ہے، تو اس کو کیا جائے. اب اس کے اگر بیک پہ جائیں تو کیا ان کے پاس اختیار تھا کہ 26ویں ترمیم کریں؟ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. یہ آج بلوں کی باتیں کریں، ان کو لکھے لکھائے ڈرافٹ آتے ہیں. اور میرے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے جو ایک بھائی ریپرزینٹ کر رہے تھے وہاں پر کہ یہ بل ہے جی، تو اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا جی مجھے کوئی نہیں پتا. میں اب نام نہیں لوں گا کیونکہ مناسب نہیں ہے، بٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بلز کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ڈرافٹ آیا، کیونکہ لکھے لکھائے آ جاتے ہیں. جب آپ اس طریقے سے آتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی ہے بل بناتے رہیں. آپ کو عوام نے منتخب نہیں، آپ لگے رہیں، آپ بنائے جائیں، پھر آپ قانون کا. اسی وجہ سے ہم نکلتے ہیں سڑکوں پر، اسی وجہ سے پر آتے ہیں. اور کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی جمہوریت کے اندر یہ آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پر نکلیں. نعیم صاحب دیکھیں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں لوگ آپ کو بھرپور سننا چاہتے تھے، اور میں نے یہ پورا کا پورا موقع دیا کہ سارے لوگ سن لیں. اب یقیناً آپ کا اعتراض ختم ہو گیا ہوگا. سر بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ناصر حسین موجود تھے، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، تینوں معزز مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں. جو عام معاملہ اس وقت چل رہا ہے، مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جس پر بہت زیادہ ناراض ہیں، باقاعدہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بل منظور نہیں ہوتا تو پھر وہ اسٹریٹ پاور لے کر اپنے کارکنان کو لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر آئیں گے. تو وہ ناراضگی ان کی نظر آ رہی ہے. مدارس بل پر علماء کرام قابل احترام کیا سوچ رہے ہیں اس پر، ان کی کیا رائے ہے، اس کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے انتہائی معزز شخصیت عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشیدیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سربراہ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے مجھے یہ فرما دیجئے کہ اس وقت جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں مدارس بل کے حوالے سے، وہ کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں. علماء کرام کیا سوچ رہے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ مدارس وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے یا وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت؟ یہ مسئلہ کافی مدت سے چلا ہوا تھا. 29 اگست 2019 کو سب مدارس کا اور حکومت کا اس پہ اتفاق ہوا تھا کہ آئندہ سے مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے، مدارس کے رجسٹریشن بحال کی جائے گی، اور مدارس میں جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان کو ویزے جاری کیے جائیں گے، ان کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے. تو ہم اسی پر پھر ڈی جی آر ای ایک ادارہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا وزارت تعلیم کے ماتحت، اور اس کے تحت اب 18,000 مدرسے الحمدللہ رجسٹر ہو چکے ہیں اس میں، اور ان کی تعلیم، طلبہ کی تعلیم، ان کی ٹریننگ، اساتذہ کی ٹریننگ، سب چیزیں بہت صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں. مدارس کے اکاؤنٹس بھی کھل رہے ہیں، رجسٹریشن بھی ایک ہفتے میں ہو جاتی ہے، 1 ونڈو آپریشن ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ. اور غیر ملکی طلبہ 1600 غیر ملکی مختلف تقریباً کوئی 53 ممالک کے غیر ملکی طلبہ کو ویزے بھی جاری کیے جا چکے ہیں، تعلیمی ویزے. تو اس لیے ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو بل پاس ہوا تھا، اس بل میں ایسے الفاظ انہوں نے ڈالے ہیں جس سے یہ 18,000 مدرسے اور ان 18,000 مدارس کے 22 لاکھ طلبہ متاثر ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کی بات تھی. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو ان مدارس کو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماتحت ہیں ان کو وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت کر دے، لیکن جو اتنی بڑی تعداد میں مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں تو اس کو اسی کے تحت ہونے چاہیے. اور غیر ملکی طلبہ کو تعلیمی ویزا کیسے ملے گا اگر وہ وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو ہمارے طلبہ مختلف شعبوں میں جائیں گے اسلامائزیشن کے لیے، اگر ان کی وزارت تعلیم سے ان کے پاس ڈگری نہیں ہوگی، وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت ہوں گے، تو کس طریقے سے وہ آگے جا سکیں گے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب
اپنی جو انہوں نے جو بات کی ہے آج میں نے مفتی سنی ان کی صاحب، گفتگو، قطع کلامی اس کی کا جواب تو وہ معذرت، خود آپ نے دیں گے، کہا لیکن جی آپ بات مکمل کر لیں. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وہ اپنی بات کا خود جواب دیں گے کہ ان کو کیا فوائد نظر آ رہے ہیں صنعت و تجارت میں. تو ہمیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی سطح کی، اور 18,000 مدارس خود متفق بھی ہیں، متحد بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لفظوں کا چناؤ ایسا کیا گیا ہے اس بل میں جو متاثر کر سکتے ہیں، تو کیا الفاظ ہیں ذرا وہ کلیئر کر دیں گے پلیز؟ جی الفاظ اس میں یہ ہیں کہ جو مدارس اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو ان کی رجسٹریشن قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی طلبہ کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اور مدارس کا اپنا کام صحیح چل رہا ہے تو ہم کیوں 18,000 مدرسوں کی رجسٹریشن منسوخ کر کے اتنی آسانی ہمیں اور ان کو وزارت صنعت و تجارت میں ڈالیں. اور جب وزارت صنعت و تجارت میں جائے گا مسئلہ تو وہاں ہوم ڈپارٹمنٹ بھی آئے گا، وہاں نیکٹا بھی آئے گا، وزارت داخلہ بھی آئے گی، اور بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کا پروسیس اتنا مشکل ہے کہ مدارس کے محتمیم حضرات کے لیے بظاہر بہت مشکل ہوگا کہ وہ رجسٹریشن کروا سکیں. تو مفتی صاحب جس وقت یہ بل ڈرافٹ ہو رہا تھا اور جس وقت یہ بل پیش کیا گیا، ٹیبل کیا گیا، تو کیا اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ جو تمام اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ آپ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی تھی؟ اور اگر مشاورت ہوئی تھی تو کیا اس وقت نہیں دیکھا تھا آپ نے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں جو بل پاس ہوا تھا اس بل کے باقی حصے تو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے لائے گئے تھے، جس میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ بہت اچھا بل پاس ہوا ہے. لیکن یہ جو مدارس کا سلسلہ تھا اس کو بالکل خفیہ رکھا گیا، اور جب یہ چیزیں آئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز وہاں سے پاس کروا لی گئی ہے. تو پھر ہم نے حکومت سے بھی رابطہ کیا، کوشش کی، میں نے 2 مرتبہ اپنے وزیر اعظم سے ملاقات کی، لیکن ان سے ملاقات میری نہیں ہو سکی، تو میں مجبوراً مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. ورنہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نہ کسی خلاف بولتا ہوں، نہ کسی جھگڑے میں پڑتا ہوں. لیکن اس وقت ہماری اپنا نظام تعلیم جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ ہمارا اسکول بورڈ بھی ہے، مدرسہ بورڈ بھی ہے، ہماری یونیورسٹی بھی ہے، تو ہم دونوں نظام تعلیم میں اپنی اصلاحات کر رہے ہیں، اسکولنگ میں بھی اور مدرسے میں بھی. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جب اسکول اور مدرسے کا نظام تعلیم ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں وہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح. مفتی صاحب اب آپ ایک سوسائٹی میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں، علماء کرام ہیں آپ لوگ، تو مجھے یہ فرمائیے کہ سر ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا مختلف موقف ہے، تو کیا آپ مولانا صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس معاملے پر سر؟ جی بالکل. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ دونوں لوگوں کی بات پوری سن لے اور دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر ان سے بات چیت کر لے، اور حکومت کے نمائندے بھی ہوں، کیونکہ سارا مسئلہ پھر اس پر آئے گا کہ حکومت مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو میں یہ پوری یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب سے ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے ہمارے ہاں کسی بھی سطح پہ حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے قطعی طور پہ. تو اگر حکومت، اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا جو بھی مدارس ہیں ان کے ساتھ ہمیں بٹھا دیں، ہم جو 18,000 مدارس کے جو لوگ ہیں ہم بالکل ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات صحیح ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری یہ کہ دونوں کوئی ایسا بل پاس کروا دیں جس میں دونوں چیزیں پاس ہو جائیں کہ ہمیں یہ اختیار ہو، جیسے کہ ہم نے وزارت تعلیم کے ماتحت ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں، اور دوسرے لوگ اگر وزارت صنعت و تجارت میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو جو ان آپ کے کا ساتھ اعتراض ہے سر، کیا آپ نے یہ اعتراض صدر صاحب تک بھی پہنچائے ہیں؟ کیونکہ بل پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، صدارت کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض بھی آیا ہے، تو کیا یہ آپ ہی نے وہ اعتراض صدر صاحب تک پہنچایا ہے جس کی وجہ سے سائن نہیں ہوئے ہیں؟ میں تو کئی دن سے کوشش کر رہا ہوں صدر صاحب سے ملاقات ہو جائے، میری بلاول صاحب سے ملاقات ہو جائے، کسی سے ملاقات ہو جائے، تو نہ میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے نہ صدر صاحب سے ملاقات ہوئی. میں تو مجبوراً آیا ہوں کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے مدارس کا اتنا بڑا نظام جو ہم نے قائم کیا تھا. جی جب آپ کوشش کرتے ہیں صدر صاحب سے ملنے کی یا بلاول صاحب سے ملنے کی تو جواب کیا ملتا ہے آپ کو؟
ایک مرتبہ 2 مرتبہ تو یہ جواب ملا کہ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں کہ سفر پہ ہیں یا ان سے ملاقات کا وقت طے ہو جائے گا، تو ابھی تک میری ملاقات نہیں. اگر ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. اور مجھے بہت امید ہے کہ میں خود اس پہ بہت زیادہ حیران ہوں کہ مدارس کے حضرات جن کے تعلیمی ادارے ہیں وہ وزارت صنعت و تجارت میں کیوں جانا چاہتے ہیں. یہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور جتنا ہمارے پاس ایک قوت اور طاقت ہے احتجاج کی، مدارس کی، علماء کی، طلباء کی، اس کو وزارت تعلیم کو ٹھیک کروانے کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ وزارت صنعت و تجارت میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی عبدالرحیم صاحب پروگرام موجود تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے اور جو اعتراضات ہیں مدارس بل کے حوالے سے اس پر گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کا. پروگرام کے آخر میں ناظرین بات کریں گے شام کی صورتحال دن بدن بدل رہی ہے. 24 سال سے برسر اقتدار صدر بشار الاسد کا کنٹرول ایران اور روس کی حمایت کے باوجود کمزور پڑتا جا رہا ہے. شام میں آج حکومت مخالف جنگجوؤں نے جنوبی شہر درا پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں 2011 میں بشار الاسد حکومت کے خلاف باقاعدہ بغاوت کا آغاز ہوا تھا. ایک ہفتے میں صدر کی حامی فوج 4 شہروں کا کنٹرول کھو چکی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق درا میں حکومتی فورسز اور مخالفین میں معاہدہ بھی ہو گیا ہے، جس کے تحت فوجی افسران کو دمشق تک محفوظ راستے کی سہولت دی گئی ہے، جو تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے. اس کے علاوہ ایک شہر پر کرد علیحدگی پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے. ادلب، حلب، حمات شہر کا تحریر الشام کے جنگجوؤں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. حکومتی فورسز اور مخالفین کے درمیان شدید لڑائی اب بھی ہو رہی ہے. شام میں حکومت مخالف فورس تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی پہلی بار سامنے آئے اور امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ان کا مقصد صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانا ہے. کامیابی کی صورت میں شام میں منتخب نمائندوں کی حکومت ہوگی. یہ بھی کہا کہ ایران اور روس کی مدد سے بشار الاسد اب تک اقتدار پر قابض ہیں. تشدد پر یقین نہیں، اسی لیے دیگر عسکری تنظیموں سے الگ ہوئے ہیں. الجولانی نے امریکی، ترک، ایرانی اور روسی افواج سے شام چھوڑنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. شام کی اس لڑائی میں بین الاقوامی کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت اردن نے شام کے ساتھ سرحد بند کر دی ہے. ترک صدر کہتے ہیں امید ہے پیش قدمی جاری رہے گی. حکومت مخالف جنگجوؤں میں دہشت گرد عناصر بھی شامل ہیں، محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ بشار الاسد کو اب سیاسی راستہ اپنانا چاہیے. وائٹ ہاؤس کے مطابق شام میں 900 امریکی اہلکار تعینات ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران بشار الاسد کی حمایت جاری رکھے گا. دہشت گردی کی سرپرستی کی گئی تو وہ شام تک محدود نہیں رہیں گے. عراق، اردن اور ترکیہ بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. ایک طرف ایران سخت پیغامات دے رہا ہے اور دوسری طرف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنی فوج اور سفارتکاروں کو شام چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو شامی فورسز مخالفین کے آگے 1 ماہ بھی نہیں رک سکیں گے، کیونکہ آج تک بشار الاسد اپنا اقتدار ایران اور روسی فوجی امداد سے ہی برقرار رکھ سکے ہیں. ایرانی فورسز کا شام کو چھوڑنا خطے میں بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے. البتہ ابھی تک ایران نے آفیشلی ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.